Assalamu alaikum, student. I'm Dr. Amjad Bukhari, your teacher, and हम पढ़ रहे हैं जनाब मुशर्रफ का रजीम। हमने शुरू में देखा कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाला। इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार कराने के बाद उनके खिलाफ केस चलाया, उसका ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद फैसला सुनाया गया और उनको गिल्टी करार दिया गया। उसके बाद जनाब मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया और फिर उन्होंने अपने इक़्तिदार को किस तरह मजबूत किया, किस तरह आगे बढ़ाया, हमने इसे देखा। फिर हम जनाब मुशर्रफ के फेज़ 2 को देखते हुए जब हमने दूसरा लेक्चर लिया इस हवाले से, तो उसमें हमने पोस्ट 11 सितंबर सिनेरियो देखा कि जब अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, और उसके बाद जो है वो दुनिया का नक्शा बदल गया और उसके असरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर भी पड़े और फिर अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ये प्रेशर जो है वो अमेरिका का उस वक्त पाकिस्तान पर भी शदीद दबाव की सूरत में आया सामने, और मुशर्रफ को कहा गया कि वो तो सरबराह हुकूमत पाकिस्तान वो फैसला करे कि उन्होंने अमेरिका का इत्तेहादी बनना है या फिर उन्होंने नताइज को फेस करना है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका का इत्तेहादी बनने का ऐलान किया और वो फिर अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा हो गया और पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई का एक बड़ा इत्तेहादी करार दिया गया। अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात बड़े क्लोज हो गए और इस पर जो यहाँ मकामी तौर पर रद्दअमल भी आया कुछ जमातों की तरफ से, और फिर उसके बाद फाटा में भी जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी हमने देखी, और फिर अमेरिका की तरफ से मुसलसल डू मोर की बातें, और फिर उसके बाद रेफरेंडम जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, उसको भी हमने देखा, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेम ऑर्डर जो है वो जारी किया, उसको भी हमने देखा। फिर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को बनाया और उसको आगे किया और उसको जो है वो इलेक्शन लड़ाए। इस सारी सूरत हाल में MMA का रोल क्या रहा उसको भी हमने देखा, और फिर पाकिस्तान की जो है वो भारत के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश, और फिर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जनरल मुशर्रफ के लिए, उसको देखा। फिर उन्होंने शौकत अजीज को एज ए प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने ये भी जायजा लिया, और फिर 2005 का ज़ल्ज़ला आ गया, और फिर 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद एक नया सिनेरियो पाकिस्तान में आया। वो पोस्ट जो है अर्थक्वेक पीरियड था। हमने ये देखा कि जैसे ज़ल्ज़ला आया 1 लाख के लगभग जो है वो लोग इस ज़ल्ज़ले में शहीद हो गए और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए और लाखों की तादाद में बेघर हो गए। एक बड़ा डिज़ास्टर था जिसके बहुत दूरअज़ असरात हुए और पूरी दुनिया ने भी पाकिस्तान की मुश्किल सूरत हाल को महसूस किया, इसलिए दुनिया की तरफ से बड़ी इमदाद आई और लोग जो है वो मदद के लिए इनफरादी तौर पर और तंजीमें भी पाकिस्तान में पहुंची और उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। अब ये 2005 का ज़ल्ज़ला था, उसके बाद का सिनेरियो 2 साल जो है वो ज़ल्ज़ले से बचाव और उसके लिए भाग दौड़ की कैफियत में गुजर रहा है। 2007 में अर्ली 2007 जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद को री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी का जो है वो चाहा कि प्रेसिडेंटशिप पर जो है वो दोबारा इंतखाबात हों, और वो क्योंकि खुद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हेड ऑफ द मिलिट्री थे, तो वर्दी में मौजूद थे, तो अपोजिशन पार्टीज ने इस पर शदीद एतराज़ किया कि उनको वर्दी में हम दोबारा सदर जो है वो मुंतखब कराने के लिए तैयार नहीं किए, और उस पर रद्द-ए-अमल भी आया। इस सारी सूरत हाल को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आईनी बुनियादों पर जो है इस सारी सूरत हाल पर एतराज़ात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं रहे, और ख़ास तौर पे इन्होंने जब अपने आप को वर्दी में दोबारा मुंतखब कराने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ के बाद जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्च में
اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا. ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کو عہدے سے ہٹانا جو ہے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل جو ہے تھا, کیونکہ ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے اور اس طرح جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اس ساری صورتحال کا شدید رد عمل سامنے آیا اور پاکستان بھر میں جو وکلا تھے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کر دی, جسے ہم وکلا تحریک کے نام سے یاد کرتے ہیں. وکلا نے جو ہے وہ پورے ملک میں اس کو پھیلا دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھا, یہ جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں بھیج دیا اور اس ریفرنس کی سماعت ہوئی. سپریم کورٹ نے ان کی ڈسمسل کو جولائی میں ختم کر دیا اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا. اکتوبر میں جو الیکٹورل کالج تھا پریزیڈنٹ کے لیے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو پارلیمنٹ ہے اور جو 4 ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ ووٹ ڈالتی ہیں پریزیڈنٹ کے لیے. تو یہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی, سینٹ اور ان 4 اسمبلیوں نے جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کو اگلے 5 سال کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیا, جبکہ اس موقع پر جو اپوزیشن تھی انہوں نے ریفیوز کیا اس سارے عمل کو اور اس کے خلاف جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ مزاحمت کی کوشش کی. اس حوالے سے پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا اور اس حوالے سے آئینی ایک پٹیشن دائر ہوئی, لیکن اسی دوران جنرل پرویز مشرف نے نومبر میں ملک میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی, ہنگامی صورتحال ڈکلیئر کر دی اور آئین پاکستان کو ایک دفعہ پھر سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا, اور جو ممبرز آف دا سپریم کورٹ تھے انکلوڈنگ جسٹس افتخار محمد چودھری ان کو ڈسمس کر دیا گیا. اور جو انڈیپینڈنٹ نیوز میڈیا آرگنائزیشنز کی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو کنٹرول کر لیا گیا اور ان کو سینسر کر دیا گیا. بعد میں جو ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کی جو ری الیکشن تھی اس کو اپہیلڈ کیا اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جنرل پرویز مشرف کو جو ہے اپنی جو وردی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے ان کو وہ واپس کرنا پڑی اور وہ بطور سویلین پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کی حیثیت برقرار رہی. تو ان کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا وہ چھوڑنا پڑا. 2007 میں جو میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو اس وقت جو ہے وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور ملک سے باہر تھے, ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں اور جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے جنوری 2008 میں, ان میں وہ حصہ لینے کے لیے واپس آ سکتے ہیں. اور وہ دونوں حضرات جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈسمبر وہ دونوں حضرات واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی کمپین شروع کر دی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ عام کے دوران. اس ساری صورتحال نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو گیا تو پورے ملک میں جو ہے وہ صورتحال بڑی خراب ہو گئی اور ہنگامے پھوٹ پڑے پورے ملک میں.
اور ایک سندھ میں جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی، گاڑیوں کو جلا دیا گیا، تنصیبات کو جلا دیا گیا، پورے ملک میں جو ہے وہ سیاسی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ صورتحال جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے لیے بھی اچھی نہیں تھی، اور ان کے لیے جو ہے وہ دن بدن حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس ساری صورتحال میں ان پر جو ہے وہ ایک دباؤ بھی آیا کہ وہ انتخابات کو جو ہے وہ مڈ فروری تک جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیں، اور صورتحال میں جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے اس کو بھی لفٹ کریں، اور حالات جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ صورتحال مزید خراب ہونے لگی۔ اب پھر جو ہے وہ اس دباؤ میں اور اس فضا میں جو ہے جنرل پرویز مشرف کو انتخابات کرانے پڑے، اور ان انتخابات میں بھی ان کا ہاتھ جو ہے ان کی سربراہی میں ان کی پاکستان مسلم لیگ کاف جو تھی وہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلم لیگ کاف جو ہے ان انتخابات میں ہار گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اب اس نے ان انتخابات کو جیتا، اور آصف علی زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نئے چیئرمین بن گئے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد، ان کی سربراہی میں یہ انتخابات پیپلز پارٹی نے جیت لی، اور تقریباً 1/3 آف دا پارلیمنٹری سیٹ جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون تھی جو میاں محمد نواز شریف کی پارٹی تھی، اور انہوں نے تقریباً 1/4 آف دا سیٹ جو ہے وہ حاصل کی۔ مارچ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان دونوں جماعتوں نے سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی، ٹھیک ہے، دونوں کی مشترکہ ایک حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت صدر کے طور پر جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ ایوان صدر میں موجود تھے۔ اس وقت جو ہے وہ سید یوسف رضا گیلانی کا تعلق ملتان سے تھا، جو پیپلز پارٹی کے اہم ممبر تھے، اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی رہ چکے تھے، اور مختلف اہم عہدوں پر جن میں وفاقی وزراء کی حیثیت سے بھی انہوں نے ذمہ داری نبھائی تھی، ان کو اس حکومت میں وزیر اعظم پاکستان چن لیا گیا۔ یہ ان کی جو ہے چوائس تھی آصف علی زرداری کی، اور پھر جو ہے ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا دونوں سیاسی جماعتوں میں کہ وہ کس طرح حکومت چلائیں گے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کی بحالی کی جائے گی، اور جو الائنس کو جو ہے وہ بہتر رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن جو ہے اس کے حوالے سے کو سید یوسف رضا گیلانی نے جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا اور وزیر اعظم منتخب ہوئے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر جو قید میں تھے ججز ان کی فوری رہائی کا اعلان کیا، لیکن جسٹس افتخار محمد چودھری کی بطور چیف جسٹس پاکستان اور دیگر ججز کی بحالی کے جو اقدام تھا اس میں تاخیر کر دی، اور اس کو کرنے سے انکار کر دیا، ان کو بحال کرنے سے انکار کر دیا، وہ ان کو پہلے حکم کے ذریعے رہا کر دیا گیا، لیکن ان کی بحالی سے انکار کر دیا گیا۔ اس نئی صورتحال نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا کی، اور دونوں کے درمیان ایک سیاسی دیواریں پیدا ہو گئیں، اور جو دونوں کا اتحاد تھا وہ بھی ڈیسٹیبلائز ہو گیا، اور وہ جھگڑوں کا شکار ہو گیا۔ اگست 2008 میں جو کولیشن تھی انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کا جو ہے ان کا اعلان کیا، کولیشن موو ٹو بگن امپیچمنٹ چارجز اگینسٹ مشرف سائٹنگ گریو کانسٹیٹیوشن وائولیشن۔ اگست 18 میں اس دباؤ کے نتیجے میں
ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی، یہ سارے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف نے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب جنرل پرویز مشرف کا رجیم جو ہے وہ یہاں ختم ہو گیا، اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ امپیچمنٹ کی کارروائی شروع ہوئی، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ آج تک جو ہے ان کے خلاف یہ امپیچمنٹ کی کارروائی اور ایکٹیویٹیز جاری ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ کس طرح ملک سے باہر چلے گئے اور امپیچمنٹ کا عمل اب تک جاری ہے، یہ اس کو جو ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت جو ہے وہ اس کا یہاں خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے پرائم منسٹر موجود تھے، لیکن اس عرصے کو ہم صدر آصف علی زرداری، وہ پیپلز پارٹی کا عرصہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری تھے، اور ان کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس عرصے کو ہم آصف علی زرداری کا عرصہ شمار کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ عرصہ جو ہے صدر آصف علی زرداری کا عرصہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ اور یونیک سا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں کیا ہوا، آصف علی زرداری نے کس طرح حکومت چلائی، انہوں نے اپنے دور حکومت کے 5 سال کس طرح مکمل کیے، پھر حکومت جو ہے وہ نئی حکومت کو منتقل ہوئی، ٹرانزیشن کا فیز تھا، یہ سب کچھ کس طرح عمل میں لایا گیا، معاملات آگے کس طرح چلے، یہ ساری اہم چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس عرصے کے دوران جو ہے وہ ڈرون اٹیکس بھی ہوئے، اور ریلیجس ٹینشن بھی ہوئی، اور پاکستان اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کس لیول پر رہے اور کس طرح ہوئے، اور اسامہ بن لادن کس طرح پاکستان کے اندر کیپچر پکڑے گئے، اور پھر امریکہ نے ان کو جو ہے مارا، اور پھر جو ہے آصف علی زرداری کے دور میں 2013 میں جو الیکشن ہوئے ان کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس نتیجے کے بعد جو ہے وہ کس پارٹی کو اقتدار ملا، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ جو اگلے لیکچر میں جو دیکھیں گے وہ پاکستان انڈر زرداری بڑا ڈفرنٹ سا فیز ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا جنرل پرویز مشرف کا جو ٹینیور تھا اس کو، تو ہم نے 3 لیکچر میں اس کو جنرل پرویز مشرف کے دور کو اب دیکھا ہے۔ ہوپفلی آپ اس کو آپ کو یہ ڈفرنٹ سا ٹینیور بڑا اچھا لگا ہوگا، اور اس کو آپ نے غور سے پڑھا ہوگا۔ یہ ڈیزولیشن آف میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ریسٹ آف میاں محمد نواز شریف، پھر مشرف جو ہے وہ خود ایز اے چیف ایگزیکٹو بنے، اور ان کا پھر ملک کے لیے کیا کردار رہا، کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے جو ہے وہ معطل کیا، اور سیکریٹریٹس اور افسران کی ریسٹرکشن کی، اور ملٹری آفیسرز جو ہے وہ سول سروس میں ڈالے، میاں محمد نواز شریف کا ٹرائل کیا، چارجز ان پر فریم کیے، اور پھر میاں محمد نواز شریف کو جو ہے سعودی عرب جلا وطن ہونا پڑا۔ اس پر جنرل مشرف کے اس اقدام پر جو ہے دنیا کا کیا ریئیکشن تھا۔ پھر جنرل پرویز مشرف نے لوکل ڈیموکریسی کا معاملہ انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے کمٹمنٹ آف ریبلیٹیشن آف سول رول، مطلب سول حکومت کی بحالی جو ہے اس کا وعدہ کیا۔ پھر انہوں نے صدر رفیق تارڑ کو ان کے عہدے سے ہٹایا، وہ خود پریزیڈنٹ بن گئے، پھر انہوں نے بھارت کا دورہ کیا، وزیر اعظم بھارت سے ان کی ملاقات، پھر 11 سپٹمبر کے جو 11/11 کے اٹیک ہیں یو ایس اے پہ وہ آئے، اور پھر امریکہ کا رد عمل آیا، اور پھر اٹیک جو ہے وہ یو ایس اے کا افغانستان پر آیا، اور پھر ایک نیا ایرا سٹارٹ ہو گیا افغانستان کے اندر۔ پھر ہم نے پوسٹ 11 سپٹمبر سینیریو اس کو دیکھا، یو ایس کے افغانستان پر حملوں کا جائزہ لیا، پھر پریشر آف یو ایس آن پاکستان اس کو دیکھا، اور پھر جو ہے جنرل مشرف نے کس طرح امریکہ کا اتحادی بن کے ان کی مدد کی، یہاں پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا کیا رد عمل رہا، اسی دوران جو ہے وہ فاٹا کے حالات خراب ہوئے، اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا۔ جنرل مشرف کے اقدامات کی وجہ سے پھر یو ایس کے ڈرون اٹیک ہوئے، اور یو ایس نے ہمیشہ ڈو مور کی جو مطالبات کیے،
اور پھر جنرل پرویز مشرف نے ریفرنڈم کرایا, LFO نافذ کیا, PMLQ کو بنایا, اس کے ذریعے الیکشن کروائے, اور پھر جو ہے اسی طرح وہ چلاتے ہوئے اس معاملے کو آگے لے کر آئے, اور پھر جو ہے وہ شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا, اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک زلزلہ آ گیا, اور زلزلے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کس طرح عرصہ گزارا اس کو ہم نے آج دیکھا. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آصف علی زرداری کے بطور صدر اور پیپلز پارٹی کے بطور جماعت کے ٹینیور کو دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے. سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یو.